यसु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमैनुअल दिल की गहराइयों से बेटर टुगेदर शो में आपको वेलकम करती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आप सबों के लिए, फजल टेलीविजन के लिए, खुदा की कुदरत के लिए जो हमारी ज़िंदगी में वो ज़ाहिर कर रहा है। और फजल टेलीविजन के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं, कलाम को सुन रहे हैं, आपकी ज़िंदगियां चेंज हो रही हैं। और बहुत से भाई ऐसे जो बहुत ही नैरो माइंडेड थे अब वो ब्रॉड माइंडेड हो रहे हैं, कलाम के वसीला से उनके जहन खुल रहे हैं। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि यही हमारा मकसद है कि हमारे मसीही बहन भाई जो है वो अब जाग जाएं, क्योंकि अब वक्त जो है वो गनीमत है और किसी भी वक्त मसीह आ सकता है। और अब बहुत थोड़ा वक्त रह गया है कि हम अपने आप को मसीह की दुल्हन बनाकर अपने आप को तैयार करें, ताकि जब मसीह आए तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। मसीह आए तो हमें ये ना कहना पड़े कि पहाड़ों और टीलों हम पर गिर पड़ो ताकि आने वाले की नज़र से बच सके, बल्कि जब मसीह आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। और इसके लिए हम सबों को ज़रूरत है कि हम अपने जामे उसके लहू से धोएं, हम अपने जामे जो हैं वो बेदाग रखें, हम अपने आप को बेदाग रखें, ताकि उसकी दुल्हन में शामिल होकर हम उसकी बादशाही में शामिल हो सके। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं फजल टेलीविजन के लिए कि फजल टेलीविजन के वसीला से खुदा कसरत से रूहों को बचा रहा है और अपनी बादशाही के लिए खुदा अपने खुदाम को इस्तेमाल कर रहा है। लोग बरकत पा रहे हैं, निजात पा रहे हैं और खुदावन को कबूल कर रहे हैं। और यही हमारा मकसद है कि हमारे मसीही हैं वो मसीह को कबूल कर ले, और ना सिर्फ मसीही बहन भाई बल्कि गैर अक़वाम तक भी खुदा का कलाम पहुँचे, उन तक भी रोशनी पहुँचे, वो भी पहचाने कि मसीह ने सिर्फ मसीहियों के लिए या इसराइलियों के लिए अपनी जान नहीं दी, बल्कि मसीह ने तमाम कौमों के लिए, तमाम दुनिया के लिए अपनी जान दी, ताकि हर एक जान जो है वो निजात पा जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बेशक नबी रसूल जितने भी खुदा की तरफ से आए हैं या जो भी खुदा ने अपना जो है मंसूब भेजा है, बिल्कुल उसका मकसद एक ही है कि पूरी दुनिया में खुदा का पैगाम जाए, पूरी दुनिया जो है वो खुदा की बात सुने। और पैगाम जो है वो सब के लिए होता है, ख़ास तौर पे खुदा का पैगाम, खुदा की तरफ से जो पैगाम है वो उसमें कोई मखसूस उम्मत कबीले के लिए नहीं है, बल्कि सब के लिए है, सब की बेहतरी के लिए है, सबकी बहाली के लिए है। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि मसीह यसू ने अगर वो दुनिया में आया तो वो तमाम बनी नौ इंसान के लिए आया, वो सब के लिए आया। अगर सलीब पर उसने जान दी है तो उसने सब के लिए अपनी जान दी है, वो सब के लिए कफारा बना, वो सब के लिए कुर्बान हुआ। और कोई ईमान लाए या ना लाए, लेकिन मसीह ने सबके लिए जान दे दी है। लेकिन जो मसीह पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा, वो जन्नत में जाएगा, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। और पास्टर साहब जो मसीह को कबूल करते हैं, मसीह के साथ जुड़े रहते हैं, मसीह उनकी खातिर तो आग की भट्टी में भी आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको आग से भी निकाल लेता है। उनको वो चाहे वो कोयलों पर से गुजरे तो आग जो है वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाती। वो कोई जहरीली चीज खा लेते हैं तो जहर उनको असर नहीं करता। और ये मसीह की मोहब्बत है, जो मसीह में कायम रहते हैं, मसीह उनकी हिफाजत करता है। बेशक। और इसी तरह आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जो है हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे कि किस तरह 4 लोग स्पेशली जो खुदा के साथ जुड़े रहे तो खुदा ने किस तरह उनकी जिंदगियों में काम किया। और इन 4 लोगों के बारे में हम लोगों को बताएंगे। पहला तो है वो डैनियल, कि किस तरह दानियल जो है वो खुदा के साथ जुड़ा रहा जी। और जो बाकी उसके साथी थे सिदरक, मेसक, अब्दनजू, वो भी खुदा के साथ जुड़े रहे। और जब ये चारों खुदा के साथ जुड़े रहे तो इन चारों को खुदा ने कितना सरफराज किया था, और खास तौर पर डैनियल को। और आज हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे कि खुदा जब अपने लोगों की हिफाजत करने पर आता है तो वो भूखे शेरों का भी मुंह बंद कर लेता है। लेकिन फकत ये है कि हमें क्या करना है, खुदा के साथ वफादार रहना जी जरूरी है। हम डैनियल की किताब उसके 6 बाब की 12वीं आयत से हम देखेंगे। बस उन्होंने बादशाह के पास आकर उसके हुजूर उसके फरमान का यूं जिक्र किया कि बादशाह, क्या तूने इस फरमान पर दस्तखत नहीं किए कि 30 रोज तक जो कोई तेरे सिवा किसी माबूद या आदमी से कोई दरख्वास्त करे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। बादशाह ने जवाब दिया कि मादियों और फारसियों के ला तब्दील आइन के मुताबिक ये बात सच है। तब उन्होंने बादशाह के हुजूर अर्ज की
کہ اے بادشاہ یہ دانیل جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے نہ تیری پرواہ کرتا ہے نہ اس امتناعی فرمان کو جس پر تو نے دستخط کیے ہیں خاطر میں لاتا ہے، بلکہ ہر روز 3 بار دعا کرتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو نہایت رنجیدہ ہوا اور اس نے دل میں چاہا کہ دانیل کو چھڑائے، اور سورج ڈوبنے تک اس کے چھڑانے میں کوشش کرتا رہا۔ پھر یہ لوگ بادشاہ کے حضور فراہم ہوئے اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ اے بادشاہ تو سمجھ لے کہ مادی اور فارسیوں کا آئین یوں ہے کہ جو فرمان اور قانون بادشاہ مقرر کرے کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ تب بادشاہ نے حکم دیا اور وہ دانیل کو لائے اور شیروں کے ماند میں ڈال دیا، پر بادشاہ نے دانیل سے کہا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا، اور ایک پتھر لا کر اس ماند کے منہ پر رکھ دیا، اور بادشاہ نے اپنی اور اپنے امیروں کی مہر اس پر کر دی تاکہ وہ بات جو دانیل کے حق میں ٹھہرائی گئی تھی تبدیل نہ ہو۔ تب بادشاہ اپنے قصر میں گیا اور اس نے ساری رات فاقہ کیا اور موسیقی کے ساز اس کے سامنے نہ لائے، اور اس کی نیند جاتی رہی۔ اور بادشاہ صبح بہت سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی ماند کی طرف چلا، اور جب ماند پر پہنچا تو غمناک آواز سے دانیل کو پکارا۔ بادشاہ نے دانیل کو خطاب کر کے کہا اے دانیل زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ تب دانیل نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ ابد تک جیتا رہ، میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے، اور انہوں نے مجھے زر نہیں پہنچایا کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا، تیرے حضور بھی۔ اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی۔ پس بادشاہ نہایت شادمان ہوا اور حکم دیا کہ دانیل کو اس ماند سے نکالے۔ پس دانیل اس ماند سے نکالا گیا اور معلوم ہوا کہ اسے کچھ زر نہیں پہنچا کیونکہ اس نے اپنے خدا پر توکل کیا تھا۔ اور بادشاہ نے حکم دیا اور وہ ان شخصوں کو جنہوں نے دانیل کی شکایت کی تھی لائے اور ان کے بچوں اور بیویوں سمیت ان کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا، اور شیر ان پر غالب آئے، اور اس سے پیشتر کے ماند کی تہہ تک پہنچے شیروں نے ان کی سب ہڈیاں توڑ ڈالی۔ خدا کے زندہ پاک کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سبوں کے لیے خدا کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، خداوند کا شکر ہو۔ پاسٹر صاحب یہاں پر بات ہو رہی ہے دانیل کی، یہاں پر ہم پہلے اپنے ویورز کو بتائیں گے کہ دانیل جو ہے اس وقت اسیری میں ہے، اس وقت وہ بابل کی غلامی میں ہے، وہ اسرائیل سے یروشلم سے قید ہو کر اسیر ہو کر بابل میں آیا تھا، اور بابلیوں نے چونکہ یروشلم پر حملہ کیا تھا اور انہوں نے بہت سے نوجوانوں کو وہاں سے اسیر کر کے وہ بابل میں لے آئے تھے، اور ان اسیروں میں ڈینیل بھی تھا، سدرک میشک اور عبد نجو بھی تھے۔ ابھی وہ اتنے زیادہ ان کی ایج نہیں تھی جب ان کو یروشلم سے اسیر کر کے وہ بابل میں لے آئے تھے، جی بالکل، ابھی وہ جوان بھی نہیں تھے، لڑک پن میں تھے یہ چاروں۔ اور بادشاہ نے حکم صادر کیا تھا کہ ایسے نوجوان اکٹھے کرو جو اس کے دربار میں ہر وقت اس کے حضوری میں کھڑے رہیں، اور ان کو کیا کیا جائے کہ دربار کا کھانا کھلایا جائے، 10 روز تک ان کو دربار کا کھانا کھلایا جائے، اور جو میں کھاتا ہوں میرے درباری کھاتے ہیں وہی کھانا ان لڑکوں کو کھلایا جائے، تاکہ جب تھوڑی دنوں کے بعد وہ پیش کیے جائیں، حاضر کیے جائیں، تو کیا ہو جو ہم سلیکٹ کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ کون ان میں سے طاقتور ہے۔ جی بالکل، طاقتور بھی، اور پھر ان کے چہرے پر شادمانی ہو، خوبصورت ہو، مرجھائے ہوئے چہرے والے نہیں بلکہ کھلے چہرے اور خوبصورت لگیں، طاقتور لگیں، ایسے نوجوان جو ہیں وہ میرا کام کریں یا میرے تخت کے سامنے کھڑے ہوں، یا جو میں ان سے کام کروانا چاہوں اس کے لیے ہمیشہ وہ تیار رہیں۔ تو اس کے لیے ان کے لیے خاص جو ہے اعلان تھا کہ ان کی پرورش کے لیے، ان کی بہتری کے لیے اچھی خوراک ہونی چاہیے، جی بالکل عمدہ خوراک ہونی چاہیے، اور وہ عام ملازموں کو یا عام لوگوں کو نہیں ملتی تھی، بلکہ ان کے لیے ایک الگ سے چونکہ ان کی صحت کے لیے اور ان کے خیال رکھا جاتا تھا کہ وہ کسی طرح ان کو خراب چیز نہ کھا لیں، باسی نہ کھا لیں تاکہ ان کی صحت نہ خراب ہو۔ تو بادشاہ کے فرمان پر، آرڈر پر جو ہے ان کی خوراک کا خیال رکھنے کے لیے، ان کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے کچھ خاص لوگ جو ہیں وہ مقرر کیے تھے، اور ان میں یہ دانیل بھی تھا اور اس کے باقی 3 دوست بھی تھے، اور 10 دن کا جو ہے وہ ٹارگٹ دیا جاتا تھا۔ 10 دن بعد جو ہے وہ اگر کچھ ان میں کمزور تھا، بیمار تھا، اس کو نکال دیتے تھے، اور جو بہتر حالت میں نظر آتے تھے ان کو سامنے پیش کیا جاتا تھا بادشاہ کے سامنے،
اور پھر اس کے بعد کنٹینیو وہی جو ہے سلسلہ چلتا تھا. تو یہ بڑے ایک سٹائل اور طریقے سے جو ہے چاہے کوئی قیدی ہے یا اپنے ملک کا ہے, ان کو جو ہے نا بادشاہ کی حضوری میں کھڑا کرنے کے لیے یا کام سونپنے کے لیے جو ہے نا وہ چنے جاتے تھے لوگ, جن میں یہ 4 بھی چنے گئے. پاس جو اچھی بات ہے, جو بڑی سیکھنے کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ جب ان کے حضور میں دربار کا کھانا پیش کیا گیا اور وہ شخص جس کا بادشاہ نے ذمہ داری لگائی تھی, اس کو دانیل نے کہا کہ دیکھ تو ایسا کر کہ ہمیں صرف ساگ پات ہی دے دے, ہم وہی کھائیں گے, اور ہمارا ایمان ہے کہ جب وہی کھائیں گے تو ہمیں وہی کھانے سے طاقت مل جائے گی, ہم دربار کا کھانا نہیں کھائیں گے, کیونکہ وہ بت پرستی کا کھانا تھا. جی ایسے ہی ہے, بلکہ بعض کھانا جو ہے نا اس دور میں مندر سے آتا تھا, مندر میں جو قربانیاں چڑھائی جاتی تھی یا جو لوگ اپنی طرف سے پیش کرتے تھے بہترین نذرانے, ان میں سے ان لوگوں کو بھی کھلایا جاتا تھا. تو جب دانیل کو پتا چلا کہ اس طرح کا سلسلہ ہے, تو اس نے جو ہے حکمران جو ان کے اوپر مقرر تھا, جس کی انڈر جو یہ کام کر رہے تھے, اس کو جو ہے اس نے بلا کے دانیل نے بات کی کہ ہمیں دوسروں کی نسبت ہم چاروں کو جو ہے وہ ساگ پات دیا جائے اور دوسروں کو جو ہے وہ گوشت کھلایا جائے. 10 دن بعد جو ہے وہ رزلٹ تم خود دیکھ لینا کہ ہماری صحت ان سے بہتر ہوگی, ہم ان سے زیادہ اچھے نظر آئیں گے. اور جیسا دانیل نے بولا وہ مان گیا, کیونکہ خدا کی اس میں رضا تھی, خدا کی مرضی تھی, اور وہ مان گیا. اور جب وہ مانا اور اس نے اعلان کیا کہ ٹھیک ہے جیسا تم چاہتے ہو, اور جب 10 دن گزرے تو دانیل اور اس کے دوستوں کے چہرے زیادہ کھلے ہوئے تھے, اور ان کی صحت بھی ان سے زیادہ اچھی تھی, ان کا چہرہ زیادہ چمک رہا تھا. اور بادشاہ کے حضور جب ان کو پیش کیا گیا تو بادشاہ نے ان چاروں کو سلیکٹ کر لیا تاکہ اس کے دربار میں کھڑے رہے. اور بادشاہ نے جب دیکھا کہ ڈینیل کے اندر جو ہے وہ خدا کی روح کام کرتی ہے, اور ڈینیل کے اندر چونکہ خدا کی روح تھی, تو بادشاہ نے یہ سوچا کہ اس کو تمام ملک کا ہم کیا کریں گے, حکمران بنائیں گے. اور جو اس وقت ناظم تھے ان سب پر وہ سبقت لے گیا, اور ان سبوں نے کیا کیا کہ ایک پلاننگ کی ڈینیل کو پھنسانے کے لیے. اور وہ بار بار کوشش کرتے تھے کہ ڈینیل کو کسی نہ کسی چال میں پھنسایا جائے, لیکن بار بار ڈینیل جو تھا وہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا, بار بار خدا اس کے لیے رستے کھول رہا تھا. اس بار انہوں نے سوچا کہ ڈینیل کو اس کی شریعت میں پھنسا دیتے ہیں, چونکہ یہ جو ہے اپنے زندہ خدا کی عبادت کرنے سے باز نہیں آتا. کیونکہ اس 6 چیپٹر سے پہلے اگر ہم ابواب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ہمیں سدرک میسک عبدنجو کے بارے میں پتہ چلتا ہے. جب بادشاہ نے ایک سونے کی مورتی بنوا لی اور اس نے پورے ملک میں یہ حکم صادر کر دیا کہ سارے اس مورتی کو پوجا کریں گے, اسی مورتی کی عبادت کریں گے, اور 30 روز تک اسی کی سارے پرستش کریں گے. تو سدرک میسک اور عبدنجو نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ ہم اس مورتی کی جو تو نے بنوائی ہے ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے, ہم زندہ خدا کی عبادت کریں گے. اور بادشاہ نے ان کو ڈرایا کہ اگر تم اس مورتی کی عبادت نہیں کرو گے تو آگ کی جلتی ہوئی بٹی میں ہم تمہیں پھینک دیں گے. اور وہ تینوں بڑی خوبصورتی سے جواب دیتے ہیں کہ جس کی عبادت ہم کرتے ہیں وہ ہمیں آگ کی بٹی سے بچانے کی بھی قدرت رکھتا ہے. تو بادشاہ ان کا ایمان تھا, اور یہ بات سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آتا ہے, اور بادشاہ کیا کرتا ہے, آگ کی بٹی میں جو آگ ہوتی ہے اس کو 7 گنا بڑھا دیتا ہے, حکم دیتا ہے اپنے لوگوں کو کہ 7 گنا اس کی آگ بڑھا دو. اور وہ سدرک میسک اور عبدنجو کو اس کے اندر ڈلوا دیتا ہے, اور جن لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ سدرک میسک عبدنجو کو آگ کی بٹی میں پھینک دو, جب وہ جو لوگ جنہوں نے اٹھایا تھا ان کو پھینکنے کے لیے, کلام میں لکھا ہے کہ وہ لوگ شعلوں کی وجہ سے مر گئے. اتنی تیز آگ تھی, بالکل, اور تپش کی وجہ سے وہ لوگ جو سدرک میسک عبدنجو کو پھینک رہے تھے وہ خود مر گئے, اسی ٹائم مر گئے. جی ایسے ہی ہے. اور جب بادشاہ نے دیکھا اور اس نے نگاہ کی, اس نے لوگوں کو کہا کہ کیا ہم نے 3 لوگ نہیں آگ میں پھینکے تھے, مجھے تو 4 لوگ صحیح سلامت چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں, اور جو چوتھا ہے اس کی شکل جو ہے وہ الہ زادہ کی سی ہے. تو وہ لوگ بڑا حیران ہو گئے, اور سدرک میسک اور عبدنجو کو آگ کی بٹی میں سے باہر نکالا گیا. تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کو تو ذرا بھی زر نہیں پہنچا, ان کو تو ذرا بھی نقصان نہیں, آگ نے بھی ان کو نقصان نہیں دیا. حالانکہ جنہوں نے پھینکا وہ آگ کی تپش سے مر گئے, لیکن ان کو آگ میں بھی پھینکا گیا, ان کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا. پھینکا بھی اس لیے گیا, وہ پہلوان اس لیے اٹھا کے لے کے گئے کہ ان کے پاؤں بھی اور ہاتھ بھی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے, ان کو پورا جو انہوں نے ڈریس پہنے تھے جامے اس سمیت ان کو رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا.
اور پھر چونکہ جب ایک شخص بندھا ہوا ہے تو وہ کیسے چل کے کہیں بھی جائے گا, یا جو بادشاہ چاہتا ہے کہ آگ کی بھٹی تک یہ جائیں, تو اس کے لیے ضروری تھا پہلوان رکھے ہوئے تھے جو دونوں طرف سے اٹھاتے تھے اور جا کے آگ میں پھینک دیتے تھے. اور آگ چونکہ اتنی تیز تھی کہ وہ پھینکنے کے لیے جب گئے ہیں تو پھینکا انہوں نے ضرور ہے, لیکن خود آگ سے جھلس گئے اور مر گئے وہیں. بالکل, اور سدرک میثاق اور عبدالنجو جو ہیں وہ سلامت رہے. اور اب ڈینیل کی بات آتی ہے, ڈینیل پر بھی جو ناظم تھے انہوں نے ایک پلاننگ کی, سیاست کی کہ ڈینیل کو اس کی شریعت میں پھنسائیں گے. انہوں نے بادشاہ کو ایک دستخط نامے پر دستخط کروا لیے کہ بادشاہ اس پر آپ مہر کرو, اس نوشتے پر مہر کرو اور سگنیچر کرو, تاکہ 30 روز تک اگر کوئی اس مورتی کے علاوہ یا تیرے علاوہ جو نبوکدنضر کی اس وقت مورتی بنی تھی, اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کی پوجا کرے گا تو اس کو شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے گا. بالکل, اور بادشاہ نے اس پر سگنیچر کر دیے. اور اس وقت یہ رواج تھا پاسٹر صاحب کہ بادشاہ جس چیز پر دستخط کر دیتا تھا وہ بات ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی, اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور بلکہ سونیا جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں نا, لوگ اکثر جو ہے اپنے بے ایمانی کے لیے یا اپنے وہ کہتے ہیں نا اپنے کام کو سیدھا کرنے کے لیے وہ نا ایماندار شخص کو اس کی جگہ سے ہٹانا چاہتے ہیں. بالکل کہتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طرح اس کو ہم ہٹا دیں, پیچھے کر دیں, اور ہمارا کام جو ہے وہ سیدھا ہو, جو ہم سوچ رہے ہیں ہماری سوچ کے مطابق ہی کام ہوتا رہے. چونکہ بادشاہ مالک تھا اور مالک کا جو ہے دل وہ زیادہ دانیل کی طرف تھا, وہ دانیل سے زیادہ مطمئن تھا. دانیل جو مشورے دیتا تھا اس سے وہ زیادہ خوش ہوتا تھا, اس کو فائدہ پہنچتا تھا. باقی جو لوگ تھے ریا کے وہ جلتے تھے اس بات سے کہ بھی دانیل کے آنے سے پہلے ہماری زیادہ عزت تھی, اب جب دانیل آیا تو بادشاہ اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سرفرازی دانیل کو تو خدا کی طرف سے مل رہی تھی, کیونکہ وہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا. پاسٹر صاحب وہ یروشلم میں تھا اور وہاں پر اس نے باقاعدہ شریعت کی تعلیم پائی تھی, باقاعدہ اس کو بتایا گیا تھا کہ زندہ خدا کی ہم نے عبادت کرنی ہو. اس کے بزرگوں نے اس کو بتایا ہوا تھا کہ کس طرح اسرائیل کو خدا نے مصر کی غلامی سے نکالا تھا. وہ ان سارے واقعات سے واقف تھا, وہ خدا کی قدرت سے واقف تھا. اس لیے بھی وہ اسیری میں جب بابل میں آیا تو وہ اپنے خدا سے پیچھے نہیں ہٹا, وہ خدا کے ساتھ جڑا رہا, بلکہ جیسے جیسے اس پر مشکلات آتی تھی وہ ویسے ویسے زیادہ خدا کے ساتھ جڑ جاتا تھا. جی بالکل ایسی ہی سونیا. اور جب ڈینیل نے دیکھا کہ نوشتے پر سگنیچر ہو گئے تو وہ اسی ٹائم گیا اپنے کمرے میں اور یروشلم کی طرف جو اس کی کھڑکی تھی اس کی طرف منہ کر کے اس نے دعا مانگنا شروع کر دی. اور چونکہ جس کھڑکی کی طرف وہ دعا کرتا تھا اس کا رخ جو ہے وہ یروشلم کی طرف تھا, اور یروشلم میں چونکہ ہیکل تھی سلیمان کی, اور وہ اس طرف منہ کر کے دن میں لکھا ہے کہ وہ دن میں 3 دفعہ دعا کرتا تھا. جی ایسے ہی ہے. اور جب نوشتے پر سگنیچر ہو گیا پھر بھی وہ اس بات سے ہٹا نہیں ہے, وہ دعا سے باز نہیں آیا, اس نے وہی روٹین جو 3 ٹائم کی تھی وہ اس نے جاری رکھی. اس لیے سونیا کہ اس کے اندر جو ہے خدا کا کلام تھا, اس کی سوچوں میں اس کے دل میں خدا کا کلام تھا, اور خدا کے کلام نے ہی اس کے اندر جو ہے اطمینان رکھا ہوا تھا کہ بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے اس کا فرمان ماننا ضروری ہے. بالکل زمینی جو بادشاہ ہیں وہ بھی تو خدا کے جو ہے حکم مانتے یا خدا کے اختیار میں ہیں. خدا جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے, خدا جس سے چاہتا ہے بادشاہی واپس لے لیتا ہے. اور ڈینیل جو ہے وہ اس بات سے واقف ہے اور وہ اپنے ایمان سے ٹس سے مس نہیں ہوا. اس نے جو ہے وہ دشمنوں کی سازش جو ہے, دشمنوں کی جو پلاننگ ہے اس کی طرف دھیان نہیں کیا, بلکہ جو بچانے والا ہے, جو قدرت والا ہے, جس کے وہ بندگی کرتا ہے ایمان کے ساتھ, وہ اس کو خوش کرنے میں لگا رہا. اور جو پلاننگ انہوں نے بنائی, رایا کے لوگوں نے جو پلاننگ بنائی, خدا نے جو ہے ان کی ساری پلاننگ جو ہے وہ کینسل کی, لیکن اپنے بندہ کو عزت دی, سرفرازی دی, اور ان پہلے سے زیادہ اچھا مقام اسے دیا. اور جب پاسٹر صاحب وہ دعا کر رہا تھا تو جو ناظم تھے انہوں نے بادشاہ کو فوراً شکایت کی کہ تو نے تو حکم دیا ہے کہ 30 روز تک تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی, تو ڈینیل تو اپنے زندہ خدا کی عبادت کر رہا ہے. تو کلام میں لکھا ہے کہ بادشاہ نہیں چاہ رہا تھا کہ ڈینیل کو سزا ملے, وہ سورج ڈوبنے تک اس کوشش میں لگا رہا کہ ڈینیل کو بے گناہ ثابت کر دے, لیکن جب وہ نہیں کر سکا
تو حکم کے مطابق جو اس نے نوشتے پر سگنیچر کیے تھے اس کے مطابق اس نے یہ حکم دے دیا کہ ڈینیل کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے. اور اتنی خوبصورت بات ہے کہ بادشاہ ساری رات سویا نہیں ہے. رات کو اس کے کمرے میں میوزک بجایا جاتا تھا, اس نے وہ بھی نہیں بجانے دیا, اور اس کی نیند بھی جاتی رہی, وہ ساری رات بے چین رہا, اور یہ سب کچھ خدا کر رہا تھا. ایسے ہی ہے. اور یہ بے چینی بھی اس کو خدا کی طرف سے تھی, کیونکہ وہ بھی اس نے ڈینیل سے پہلے سدرک میشک عبدنجو کا سن لیا تھا. اس نے اپنی آنکھوں سے وہ واقعہ دیکھ لیا تھا, وہ قدرت سے واقف تھا کہ ان کا خدا زندہ خدا ہے, تو وہ جانتا تھا کہ ان کا خدا زندہ ہے. اور صبح سویرے لکھا ہے کہ وہ فوراً اٹھا اور ڈینیل کو اس نے آواز دی کہ ڈینیل, جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے کیا اس نے اپنی قدرت سے تجھے چھڑایا ہے؟ تو ڈینیل نے کہا کہ بادشاہ میں سلامت ہوں. بادشاہ نے جب اس کو باہر نکالا تو واقعی شیروں نے اس کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا, اور اس نے بتایا بادشاہ کو کہ جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس نے ان شیروں کے منہ کو بند کر دیا, اور اپنا فرشتہ بھیج کے ان کے منہ بند کرایا, ان کا منہ بند کر دیا. اور پھر بادشاہ کو جب ساری سٹوری کا پتہ چلا کہ کن لوگوں نے ڈینیل کے خلاف پلاننگ کی, سازش کی ہے, سیاست لڑائی ہے, بادشاہ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو, ڈینیل کو تو اکیلے کو شیروں کی ماند میں ڈالا گیا, جن لوگوں نے پلاننگ اس کے خلاف کی ان کی بیویاں اور ان کے بچے, پوری فیملی کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا. اور لکھا ہے کہ وہی شیر جن کے منہ بند ہوئے تھے ڈینیل کی دفعہ, وہی شیر ابھی وہ نیچے تک فرش تک بھی نہیں آئے, تو لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے منہ کھولے اور ان کی ہڈیاں توڑ دی, اور وہ سارے کے سارے بیوی بچوں کے سمیت وہ مر گئے. ایسے ہی ہے. اور یہی آج کل پاسٹر صاحب جو خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں وہ سرفرازی پاتے رہتے ہیں, اور جو خدا کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ خدا کے لوگوں کے خلاف پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, خدا انہی کا نقصان کر دیتا ہے, اور جن کی پلاننگ میں وہ لگے ہوتے ہیں خدا ان کو سرفرازی دے دیتا ہے. پریز دی لارڈ. اور اگر ہم دیکھیں تو سدرک میشک عبدنجو اور ڈینیل یہ چاروں کے چاروں نوجوان تھے. تو ہمیں اپنے ویورز کو بتانا چاہیے اس وقت جو فضل ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر جو نوجوان بیٹے اور بیٹیاں دیکھ رہے ہیں, آپ ڈینیل سے, سدرک میشک اور عبدنجو سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی تو نوجوان ہیں, انہوں نے بھی تو اپنا خدا کو دے دیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے یا وہاں پر اگر ہمارا کوئی دوست بن گیا اس کو خوش کرنے کے لیے ہم مندر کا کھانا کھائیں یا وہ جو قربانی کا گوشت ہے وہ کھائیں. انہوں نے وہ کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا, انہوں نے بادشاہ کی پوجا کرنے سے بھی انکار کر دیا, انہوں نے مورتی کی پرستش کرنے سے بھی انکار کر دیا. وہ ہر ایک بات میں انکار کر رہے ہیں اور صرف اپنے خدا کو اہمیت دے رہے ہیں. تو آپ جو نوجوان ہیں آپ بھی ڈینیل بن سکتے ہیں, آپ بھی سدرک میشک اور عبدنجو بن سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی دوست یا اگر کوئی بیٹی دیکھ رہی ہے, آپ کی کوئی سہیلی آپ کو بہکائے کہ ہمارے ساتھ مل کر یہ غلط کام کرو, ہمارے ساتھ مل کر یہ کرو, تو آپ اپنے اندر کلام کو رکھیں, سدرک میشک اور عبدنجو کی طرح, ڈینیل کی طرح آپ نوجوان بنے. کوئی آپ کی جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے, ہر بات میں یس نہ کہا کرے. بہت سی باتیں ہیں جس میں ہمیں نو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور بعض ہمارے نوجوان بیٹے ایسے ہیں جن کی دوستی غیر اقوام کے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے. ان سے دوستی کرنا بری بات نہیں ہے, آپ ہر جگہ پر یس نہ کیا کریں. آج سے آپ نو کرنا سیکھ لیں, ڈینیل کی طرح, سدرک میشک عبدنجو کی طرح. بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر نو کرنے سے آپ کو سرفرازی ملتی ہے, ہر جگہ پر یس سے سرفرازی نہیں ملتی, بعض جگہوں پر نو بولنے سے سرفرازی ملتی ہے. جی بالکل سونیا, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور ہم کسی کی جو ہے وہ مخالفت نہیں کر رہے, بالکل, بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں خدا کا کلام کہتا ہے ہم اس کو مانیں, ہم اس کو فالو کریں. جی, اور جس کا جو مذہب کہتا ہے وہ اپنے مذہب میں رہ کے اپنے مذہب کے حساب سے اپنے جو ہے طریقہ کار ہیں ان کے مطابق وہ چلیں, عمل کریں. اور یہ سب کو آزادی ہے کہ جس کو جو اپنی مذہبی تعلیم ملی ہے اس پر عمل کرے. تو ہم تو یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی آفر ہوئی, ان کو بھی ہر لحاظ سے جو ہے وہ سہولتیں مل رہی تھی, ہر طرح کی ان کو آزادی تھی, لیکن انہوں نے اس آزادی کا فائدہ نہیں اٹھایا, انہوں نے اپنے خدا کو صرف خوش کیا. جی بالکل, اور انہوں نے وہاں کے اس ملک کے جہاں پہ وہ چلے گئے تھے غلام بن کے, بابل کے لوگوں کو انہوں نے خوش نہیں کیا, بلکہ جو بابل سے ان کو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے اس کو انہوں نے خوش کیا, اور وہ تھا زندہ خدا. اور زندہ خدا ان سے خوش ہوتا ہے جو اس کے کلام پر, اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں, اور عمل کرنے والے ہمیشہ زندگی پاتے ہیں, سرفرازی پاتے ہیں, کامیابی پاتے ہیں, چاہے وہ اپنے ملک میں ہوں یا کسی اور ملک میں ہوں. صاحب آج کل نوجوان اگر کوئی غلطی کر لی, انہوں نے دوست بنائے ہیں, غلط دوست بنائے, ان کے ساتھ مل کر غلط صحبت میں ہے, تو گھر کے جو بڑے ہیں وہ آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ عمر ہی ایسی ہے,
उनकी एज ही ऐसी है, वो नौजवान है ना, इसलिए अभी खून जो है वो गर्म है, जोश मार रहा है, इसलिए वो दोस्तों के साथ मिलकर गलत काम में पड़ गए, ये वो। तो डैनियल भी तो जवान था, सिदरक मेसक अब्दुन्नजू भी तो जवान थे, यूसुफ भी जवान था जिसको पोतीफर की बीवी ने बहकाया, लेकिन वो उसके काबू में नहीं आया, उसने अपनी जवानी की हकारत नहीं होने दी। तो आज क्यों वालिदैन इतनी आसानी से कह देते कोई बात नहीं, नौजवान है, जवान है ना, अभी नया जवान हुआ है इसलिए ऐसे काम कर रहा है। ये वही वालिदैन कहते हैं जिनको कलाम की समझ नहीं होती, खुद को समझ नहीं है। अगर खुद को समझ नहीं है तो इसीलिए खुद भी गलत बातें कर रहे हैं और बच्चों की भी जी, और बच्चों की भी गलत अमल और गलत बात पर मुतफिक होते हैं, या कहते हैं कोई बात नहीं, ये सुधर जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, बल्कि वो बुराई में जो है बढ़ते हैं, सुधरते नहीं है, पीछे नहीं हटते। उनको पास साहब एक ना वो कहते हैं कि लत लग जाती है, जिस सोबत में वो बैठते हैं वो उसी कामों की उनको लत लग जाती है, और उनकी कोशिश होती है कि अब हम इसको मजीद और ज्यादा करें। अगर वो नशे में जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि अब नशा करते चले जाएं, सिगरेट से काम शुरू करते हैं, दोस्तों के साथ मिलकर शुगल में सिगरेट पकड़ लेते हैं, सिगरेट से काम शुरू होता है तो होते होते शराब, जुआ, अफीम और कितनी खतरनाक जो नशे हैं उन तक वो पहुंच जाते हैं। और जब वो सिगरेट हाथ में पकड़ते हैं तभी वालिदैन अगर उनको समझा दे, कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत कर दे, तो फिर इतना नुकसान उठाना नहीं पड़ता। और बाज ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं ये क्या सादा सिगरेट ही पी रहे हैं, सिगरेट ही पी रहे, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसी से जो है नशे का आगाज होता है, दिलेरी मिलती है। बल्कि कोई अगर बता भी दे तो उसको भी कहेंगे कोई बात नहीं, खैर है, ये तो आम बात है, ये तो एक शौक है और ये तो आम सी बात है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी नशा तो नशा ही है ना, चाहे छोटा है या बड़ा है, और बुराई तो बुराई है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। खुदा की नजर में गुनाह गुनाह है, पास साहब, चाहे छोटा गुनाह है चाहे वो बड़ा गुनाह है। जी बिल्कुल। तो अब हम सड़कों पे देखते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं घर से तो हम देखते हैं छोटे छोटे लड़के हैं, पानों की दुकानों पे खड़े होते हैं, पान खरीद रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं और गुटके खा रहे होते हैं और तरह तरह के जो है नशे कर रहे होते हैं। और जो इस तरह के नशे करते हैं उनको दिलेरी मिलती है और वो इससे बड़े नशे जो हैं वो भी वो करना शुरू कर देते हैं। नौजवान मैंने देखे अपने पेरेंट्स के सामने गुटके खा रहे होते हैं, सुपारी खा रहे होते हैं, और वालिदैन कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो नशा नहीं है, ये तो वैसे ही एक फन है, एक टेस्ट के लिए वो खाते हैं। हालांकि गुटखा ये भी नशा है और सुपारी में भी नशा होता है, और लोग बड़े मजे से बच्चे नौजवान खा रहे होते हैं, वालिदैन के सामने, वालिदैन उनको मना नहीं करते। फिर यहीं से उनको हिम्मत मिलते मिलते वो एंड क्या होता है, वो हलाकत की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जितने प्यारे बहन भाई इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, आपने कलाम सुना है, मेरा ईमान है कि आपने सीखा होगा कि हमने अपनी जवानी की हकारत नहीं होने देनी। हमने सिदरक मेसक अब्दुन्नजू डैनियल की तरह खुदा के साथ जुड़े रहना है, और हर जगह हमने यस नहीं बोलना, बाज़ जगहों पे हमने नो बोल के सरफराजी को हासिल करना है। और जहाँ पर बात आती है गैरत की, वो भी खुदा की गैरत की, तो डट जाया करे, मरना भी पड़े तो मर जाए, लेकिन खुदा को ना छोड़ा करे, खुदा के हुक्मों से बाज ना आया करे। यहाँ पर नहीं तो आसमान पर आपके लिए बहुत अच्छा खजाना खुदा ने आपके लिए रखा हुआ है। मेरा ईमान है कि इस शो से आपने यकीनन बरकत पाई होगी, और ख़ास तौर पर नौजवान बेटों ने बेटियों ने सीखा होगा कि हमने अपने खुदा के साथ जुड़े रहना है, ना कि हमने अपने दोस्तों को खुश करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई गुफ्तगू के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग फजल टेलीविजन, पाकिस्तान जिंदाबाद।